अस्सलाम वालेकुम। शानी जट वीलॉग ऑफिशियल चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी आवाज़ हैं अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरा वीलॉग बर वक्त आप तक पहुँचे। और अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें, लेकिन तहज़ीब के दायरे में। शुक्रिया। जनाब, आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो कि सनसनी फैलाते हैं, अफवाहें छोड़ते हैं और पूरी दुनिया को जो है ना वो इसी चीज़ में मुब्तला कर देते हैं कि पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है या अमेरिका में क्या हो रहा है। ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो पता नहीं कहाँ तक उसके जो है नताइज निकलेंगे। तो ऐसे लोग जो गुमराही फैलाते हैं, जो सनसनी फैलाते हैं, जो अफवाहें छोड़ते हैं और लोगों को इसी शशपंज में मुब्तला कर देते हैं, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये आप ना सिर्फ ये कि अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि ये कि आप लोगों को परेशान करके जो है ना उनको जो ज़हनी जो आप तकलीफ़ दे रहे हैं तो उसमें भी मुब्तला कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे कितने ही जो यूट्यूबर्स हैं जो वीलॉग्स कर रहे हैं, जिनको आप देखते हैं, सुनते हैं, चाहते हैं, जो पॉजिटिव वीलॉग्स कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नेगेटिव वीलॉग्स करते हैं मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पॉजिटिव वीलॉग्स करते हैं। उन्होंने भी जो है उन अफवाहों के ऊपर जो है वो अब अपने वीलॉग्स कर दिए कि जिसे मुझे देख के बड़ी हैरत हुई है, बड़ी हैरानगी हुई है। क्योंकि देखें, मेरा जो ये चैनल बनाने का मकसद है वो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई अफवाह उड़ाऊँ, कोई सनसनी फैलाऊँ, या जिस तरह से जो दूसरे लोग कर रहे हैं मैं भी बिल्कुल वैसे ही करना शुरू कर दूँ, तो फिर मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। बात तो फिर वही है कि आप या मुझे सुन लें या उनको सुन लें, तो बात एक ही, आपको एक ही चीज़ और एक ही स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। अब इतनी अफवाहें छोड़ते हैं ये लोग जो मुखालफीन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाक फ़ौज के दुश्मन हैं, ठीक है, और जो पाकिस्तानी कौम के दुश्मन हैं। तो इनके पास सिवाय झूठ बोलने के, प्रोपेगेंडा करने के, अफवाहें छोड़ने के और कुछ भी नहीं है। और ये इसी के ऊपर अपना वीलॉग करके जो है ना वो डॉलर्स कमा के तो अपना चले जाते हैं। और मैं हैरान हूँ कि वो लोग जो इनको सुनते हैं और जो इनको पसंद करते हैं वो भी इनकी जो है ना उन अफवाहों पे कान धरते हैं और फिर दूसरों के साथ बहस करते हैं। हालांकि उसका कुछ भी ना सर होता है, ना पैर होता है, और ना ही उसमें कोई सच्चाई होती है। लेकिन फिर भी जो है ना अपने मुखालफिन के साथ बहस करते हैं और अपना भी जो है ना वो एनर्जी वेस्ट करते हैं और अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं। हालांकि इनसे कितनी दफ़ा कहा जाता है, ये जो मनफी खबरें फैलाते हैं, जो वीलॉग्स करते हैं, ठीक है, तो इनसे कितनी दफ़ा कहा जाता है कि भाई आपके पास कोई ठोस सबूत है तो फिर आप अपना कोई प्रोग्राम करें, कोई वीलॉग करें। लेकिन ना इनके पास कोई ठोस सबूत होता है, ना इनके पास कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे ये लोगों को कायल करें। लेकिन बस इनकी आदत पड़ी हुई है, जिस तरह से इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब 2014 के जो धरना उसमें कंटेनर पे खड़े होके तो जो वो कागज़ लहराते थे और वहाँ पे जो लोग आए होते थे, जो कि 1000-1200 का जो मजमा होता था, तो उसको दिखाते थे कि ये देखें मेरे पास एविडेंस है, ये देखें ये फ़लाना बंदा लूट के ले गया, ये देखें ज़रदारी ने करप्शन कर दी, ये देखें शरीफ ख़ानदान ने करप्शन कर दी, ये वो ये पेपर है। तो फिर जब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब से पूछा गया कि उन्होंने जब इंटरव्यू दिए
تو ان سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ کے پاس وہ جو کاغذ تھے وہ دکھائیں وہ کیا ہے، ہمیں بھی دکھائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام میں ان کو چلا سکیں، کیونکہ آپ تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لہرا رہے ہوتے ہیں ان کاغذوں کو، تو اس لیے عوام کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے پاس کیا ہے. تو آپ کے پاس جو ثبوت ہے ہمیں دے، ہم ابھی اپنے پروگرام میں ان کو نشر کر دیتے ہیں، ان کو شائع کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس ڈاکومنٹس کو دیکھ کے تو پھر آپ کے اوپر یقین کریں. تو آپ بے شک عمران عمر خان نیازی کے وہ انٹرویو جو ہے وہ آپ یوٹیوب میں سرچ کر لیں، آپ کو وہ مل جائیں گے، چاہے وہ انہوں نے حامد میر صاحب کو دیے ہوں، یا وہ ندیم ملک صاحب کو دیے ہوں، یا جاوید چودھری صاحب کو دیے ہوں، یا کاشف عباسی کو دیے ہوں، یا کامران شاہد صاحب کو دیے، یا جتنے بھی اینکر حضرات ہیں ان کو انٹرویو دیے ہوں، وہ آپ کو سب مل جائیں گے یوٹیوب میں. اور ان تمام انٹرویوز میں عمران عمر خان نیازی صاحب نے صرف یہی کہا ہے کہ جی وہ کچھ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھے، وہ صرف ایک خالی کاغذ تھے اور کچھ بھی نہیں تھے. بس میں نے عوام کو بس یہی جو تھا نا کہ یقین دلانا تھا کہ وہ میرے پہ یقین رکھیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے پہ یقین رکھیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو سائفر آیا تھا، تو سائفر پہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس سائفر کے اوپر کھیلیں گے اور لوگوں کو یقین دلائیں گے کہ جی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہماری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، امریکہ سازش کر رہا ہے، فلانا ہے، ٹھمکانا ہے، دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے، اس طرح کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو عوام ہے، جو میرے سننے والے ہیں، وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ میں ان کو جو بھی کہوں گا وہ میرے پیچھے چل پڑیں گے، میری بات کے پیچھے لگ پڑیں گے اور میری بات کے اوپر ایمان نہیں آئیں گے. تو پھر ویسے ہی ہوا. ابھی تک دیکھ لیں کہ سائفر کے اوپر جو ہے، جو عمران خان احمد نیازی کے جو لورز ہیں، جو فین ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ ابھی بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے. لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا حقائق ہے، کیا ثبوت ہے، تو اس کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ پھر جو ہے نا الٹے قدموں میں ہی بھاگ جاتے ہیں، صرف بحث کرتے ہیں اور بلو دی بیلٹ بات کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا، میں اب یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ کوئی اتنی خاص خبر نہیں ہے جو میں یعنی کہ ڈسکس کر رہا ہوں، تو مجھے کیوں ضرورت پڑی کہ میں اس کے اوپر خاص ایک وی لاگ کر رہا ہوں. دیکھیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی 2-3 افواہیں جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب جو افواہیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، ان میں سب سے پہلی جو افواہ وہ ہے کہ جی کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ہمارے، جو عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے اور جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف صاحب کے، ان کے تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں. سیم پیج اب نہیں رہا، پیج پھٹ گیا ہے، تو حکومت جو ہے کسی بھی وقت بھی جا سکتی ہے. وہ جو ہمارے جو بڑے نامور صحافی ہیں سہیل ورائے صاحب، انہوں نے بھی ایک کالم لکھا. ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق انہوں نے بھی افواہ چھوڑی ایک. ٹھیک ہے، تو سب کو اپنے پیچھے لگا لیا اور ہر ایک نے ان کے اس کالم کے اوپر اپنا وی لاگ کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے کہا اپنا کیا نام لیتے ہیں سہیل ورائے صاحب نے، ایون کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا تجزیہ ہے لیکن خبر نہیں ہے. اب بڑی بات سنیں، سہیل ورائے صاحب اپنے کالم میں کیا لکھتے ہیں، شروع میں ہی لکھتے ہیں کہ یہ میرا تجزیہ ہے، خبر نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے نا یقین مت کیا جائے، یہ کیونکہ یہ میرا تجزیہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو نامور نامی گرامی جو صحافی بھی ہیں، جو وی لاگرز بھی ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر وی لاگز کر دیے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ سہیل ورائے صاحب نے لکھا تھا کہ جی اپنے کالم میں کہ جی سیم پیج پھٹ گیا ہے، شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب اب ایک پیج پہ نہیں رہے ہیں، ان دونوں میں شدید اختلافات ہو گئے ہیں، یہ حکومت کسی بھی وقت جا سکتی ہے، اب اگلی باری جو ہے وہ بلاور زرداری آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، ٹمکانا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح کا انہوں نے کالم میں لکھا، سنسنی ایک پھیلائی، ایک افواہ انہوں نے چھوڑی. ٹھیک ہے، تو تجزیے کے نام کے اوپر، تو اس کو سب نے بائے کیا، سب وی لاگرز نے بائے کر لیا اور سب نے اس کے اوپر وی لاگ کھڑکا دیے. ٹھیک ہے، حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور کیٹاگوریکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل کلیئر کٹ ہے. ٹھیک ہے، کرسٹل کلیئر ہے. آپ اس کو کسی بھی جو ہے نا وہ زاویے سے آپ اس کو تحقیق کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب کی جو جوڑی ہے نا، جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، اس میں نہ تو پہلے کبھی درار تھی، نہ ہے، اور نہ ہی ابھی اس میں درار پڑنے کے ابھی کوئی جو ہے نا آثار نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میری بات کو آپ غور سے سنیں کہ شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب کی جو جوڑی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں نہ تو درار تھی
نہ ہے اور نہ اس میں جو ہے نا درار پڑنے کے ابھی تک جو ہے آثار نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں مل کے ملک کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں, اور دونوں نے جس طرح سے پاکستان کا کھویا ہوا مقام حاصل کیا ہے اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب عاصم منیر صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں اور عاصم منیر صاحب شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں. آج دیکھیں کہ پوری دنیا پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی ایک پہچان ہے. جو ممالک پاکستان کے نام سے ناواقف تھے آج وہ بھی گوگل پہ سرچ کر کے پاکستان کو ریکگنائز کر رہے ہیں, پہچان رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ ہاں بھی پاکستان ایک ملک ہے جس نے ایک طاقتور ملک کی صلح کروائی ہے ایران کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے جو عزت جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان دو شخصیات کو اور جو ملک کو دیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ان سے پہلے جو ایک جوڑی بنی تھی عمران احمد خان نیازی صاحب اور قمر جاوید باجوہ صاحب کی, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان اس وقت کہاں کھڑا تھا اور اب پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاسپورٹ کی پہلے عزت کیا تھی, اب پاسپورٹ کی عزت کیا ہے, یہ آپ خود فیصلہ کریں. ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم اوورسیز پاکستانی, ٹھیک ہے, ان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے, جو مثبت سوچ رکھنے والے, جو پاکستان سے اور اپنی فوج سے محبت کرنے والے, اپنی حکومت سے محبت کرنے والے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آج ہماری عزت بھی ہے اور آج ہمیں لوگ جو ہے پیار سے اور قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں اور میرے بہت جو انگلش پیپل ہیں یہاں پہ انگلینڈ میں, میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور میرے سب سے جو ہے نا میری بات چیت رہتی ہے. تو ان سب کو پتہ ہے کہ میری جو اوریجنل جو کنٹری ہے وہ میری پاکستان ہے, میرا بیک گراؤنڈ پاکستان ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے وہ بہت عزت دیتے ہیں, بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس بات پہ مجھے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جی آپ کے ملک نے ایک ورلڈ وار 3 جو شروع ہونے والی تھی اس کو آپ نے روکا ہے, تو یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. برٹش پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش ہوئی ہے جس پہ پاکستان کے بارے میں بہت ہی اچھے الفاظ جو ہے نا وہ پارلیمنٹری نے ادا کیے ہیں, اور وہ بل جو ہے وہ پاس ہوا ہے یعنی کہ سب کی کاوشوں سے اور سب کی جو کہتے ہیں نا رائے سے, اتفاق سے جو ہے نا اپوزیشن سے اور گورنمنٹ نے مل کے اس کو پاس کیا کہ ہاں بھی پاکستان کا ایک کلیدی کردار تھا, تو لہٰذا پاکستان کی تعریف اس میں بنتی ہے. تو جو افواہیں پھیلا رہے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب کی حکومت ختم ہو گئی, یہ وہ فلاں تمہارا, وہ جو ہے نا وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمپنی چل رہی ہے اور یہی چلے گی اور یہی آگے تک انشاءاللہ تعالیٰ باہر چلے گی 2029 تک, جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے. جب الیکشن آئیں گے تو پھر اس پہ دیکھیں گے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, تو وہ پھر فیصلہ عوام کرے گی. اچھا, اب جو دوسری افواہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے اڑائی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر میرے کئی بھائیوں نے جو ہے نا وہ وی لاگ کر دی ہے. وہ یہ تھی کہ جب عاصم منیر صاحب, شہباز شریف صاحب اور وفد پاکستان کا ادھر تھا جنیوا میں, تو سوئٹزرلینڈ, تو یہاں پہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے ایران اور امریکہ کے, تو برازیل کے جو ایک صحافی ہیں ماریو نوان, جو اس طرح سے ان کا نام ہے ماریو, جنہوں نے عمران احمد خان نیازی صاحب کے 2 بیٹوں کے انٹرویو بھی کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا بڑا جھکاؤ ہے ان کی طرف, جمائمہ گولڈ سمتھ کی طرف, اور عمران خان نیازی کے بارے میں ان کے حق میں بڑی ٹویٹیں کرتے ہیں, بڑے میسج کرتے ہیں, بڑے وی لاگ بھی کرتے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو کر دیا ایک ریٹائرڈ جو تھا وہ فوجی جو کہ اب صحافت بھی کر رہا ہے, اس نے ایک خبر دے دی کہ جی کہ اسرائیل نے, موساد نے جو ہے وہ ایک پلان تیار کیا ہوا ہے کہ عاصم منیر صاحب کو ہٹ کرنا ہے اور ان کی جو ہے نا خدا نہ خواستہ جو ہے نا ان کی جہاز کو ہٹ کرنا ہے اور ان کی جو ہے نا ہم نے وہ شہادت کرنی ہے. ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ. یہ اس نے ایک خبر جو تھی نا وہ ایک لیک کر دی, اور اس میں یہ بھی کہا اس صحافی نے کہ جب اس بات کا پتہ ISI کو پتہ چلا تو ISI نے جو ہے ان کو کیٹیگوریکلی ان کو جواب بھی دیا اور ان کو دھمکی بھی دی کہ اگر ہمارے وفد کو کچھ ہوا, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو اگر کچھ ہوا تو ہم اسرائیل کو صفائے ہستی سے ہٹا دیں گے, دنیا سے اس کا نام و نشان ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا منہ توڑ جواب جب دیا اسرائیل کو, موساد کو, تو وہ اپنے اس ناپاک ارادے سے پیچھے ہٹ گئے.
ٹھیک ہے. اور انہوں نے کوئی ٹارگٹ نہیں کیا, کوئی انہوں نے نشانہ نہیں بنایا عاصم منیر صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو یا پاکستان کے وفد کو, تو وہ اپنے اس گھناؤنے عزائم سے پیچھے ہٹ گئے. تو جب اس بات کی تصدیق ISI سے کی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے, نہ ہم سے کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے, نہ اس طرح کی کوئی خبر آئی ہے. تو یہ جو ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے, یہ جو ایک افواہ چھوڑی گئی ہے, یہ وہ جو گمنامی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جھوٹی شہرت حاصل کرنے, یہ انہوں نے ایک افواہ چھوڑی ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, تو اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے. تو آپ جو ہے نا آپ بے فکر ہو جائیں. تو اس طرح کی نہ کوئی دھمکی ہمیں دی گئی تھی اور نہ ہی اس طرح کا کوئی ارادہ جو ہے وہ ہم نے کوئی ٹریس کیا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی طرف سے, نہ را کی طرف سے نہ موساد کی طرف سے اس طرح کا کوئی ارادہ ہمیں ظاہر نہیں ہوا. اگر ہوتا تو ہم ضرور اس کی تصدیق کرتے. لہذا ہم تردید کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے. تو یہ ایک افواہ ہے. اور اس کے اوپر میرے جتنے بھی بھائی بہن لوگ تھے جو ویلاگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو صحافی بھی تھے, جو اینکر پرسن بھی ہیں, انہوں نے لو جی دھڑا دھڑ ویلاگ کر کے جو ہے نا اپنے اس میں لوگوں کو جو ہے نا اس میں سنسنی پھیلا دی. ان لوگوں کو پریشان کر دے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, اسرائیل اتنا حاوی ہو گیا, موساد اتنا حاوی ہو گیا کہ وہ ہمارے جنرل صاحب کو نشانہ کر سکتا ہے, یہ کر سکتا, وہ سکتا ہے. تو جب ISI نے اس چیز کو کلیریفائی کیا کہ جی اس میں کچھ بھی نہیں تھا, دیر از نتھنگ, تو آپ پریشان نہ ہوں, تو پھر یہ ساری افواہ جو ہے وہ دم توڑ گئی. تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے ویلاگ کیا جو کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی. مجھے جو ہے نا ان لوگوں کو یہی میں کہوں گا کہ آپ جب تک پہلے کسی خبر کی سچائی تک نہ پہنچ جائیں تو اس کے اوپر ویلاگ مت کریں, یہ افواہیں لوگوں کو میں مت پھیلائیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تیسری آپ کو میں خبر بتاتا ہوں, عمران احمد خان نیازی صاحب کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کو ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں. ان کا جو چہرہ ہے وہ ادھر آڈینس کی طرف ہے اور بیک انہوں نے جج کی طرف کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی ان کی تصویر ہے. اور انہوں نے جو یوٹیوبر جو ہیں جو PTI کے, ٹھیک ہے, انہوں نے لو جی یہ وائرل کر دی کہ لو جی خان صاحب کو ہتھکڑی لگا کے جو ہے نا عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے, فلانا ٹمکانا, دس اینڈ دیٹ. تو جب پتہ چلا کہ جی اس میں کیا سچائی, تو وہ جی AI جنریٹڈ ایک فوٹو تھی جس کو انہوں نے بنایا خود ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے, تاکہ عوام جو ہے نا وہ ان کا جوش برقرار رہے اور وہ جو ہے نا عمران خان کی محبت میں قائم دائم رہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک AI جنریٹر تھی. اس کے اوپر بھی جو تھی نا لوگوں نے ویلاگ کھڑکا دیے اور دھڑا دھڑ لوگوں کو جو ہے نا وہ اسی ہنجال میں مبتلا رکھا کہ لو جی پتہ نہیں عمران خان صاحب کو کیا ہو گیا. حالانکہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے, خیر و عافیت سے اپنے مزے قدر عیاشی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو AI جنریٹڈ تصویر کے اوپر ویلاگ کرنا میں سمجھتا ہوں, میری جو اپنی رائے ذاتی رائے, وہ ایک بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جب پتہ چل گیا کہ وہ ایک AI جنریٹڈ تصویر تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی ویلاگ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اگنور کریں. آپ عوام کو وہ خبر دیں جو عوام سننا چاہتی ہے. یہ افواہیں بنائیں گے, پھر وہ افواہیں بعد میں دم توڑ جائیں تو پھر عوام پھر بعد میں آپ کے بارے میں کیا سوچے گی؟ دیکھیں یہ نا کہ یار یہ تو انہوں نے ہمارا ترا نکال دیا, انہوں نے ہمیں افواہ پہ کے پیچھے لگا دی, خبر تو اس میں تھی نہیں. تو خبر کہاں تھی؟ تو خبر تو تھی نہیں کوئی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواہوں کے اوپر ویلاگ نہیں کرنے چاہیے. یہ 3 میں نے آپ کو جو تھی وہ افواہیں وہ آپ کے ساتھ بیان کی ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو یہ ان تینوں افواہوں میں کوئی سچائی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اسی لیے مجھے جن لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تو میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ بھائی آپ میرے سے سچ سننا چاہتے ہیں کہ جھوٹ سننا چاہتے ہیں کہ چسکا سننا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں سچ بتائیں, سچ کیا. تو میں نے کہا بھی سچ یہی ہے, یہ افواہ ہے, تو افواہ کے اوپر میں ویلاگ کر کے ٹائم ویسٹ کروں گا آپ کا, تو اس لیے کوئی خبر ہوگی تو میں وہ آپ کو بتا دوں گا. تو یہ مقصد ہے جناب یہ ویلاگ کرنے کا, کہ آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ جو افواہیں پھیلاتے ہیں, جو سنسنی پھیلاتے ہیں, ان سے دوری اختیار کریں اور اپنا وقت بالکل بھی ان لوگوں کو سننے میں برباد مت کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اپنی خدمت, اپنی قوم کی خدمت اور اپنے ملک کی خدمت بھی کریں گے. تو اپنا ویلاگ میں اس نعرے کے ساتھ ختم کرتا ہوں, پاکستان ہمیشہ زندہ باد.